बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कौन से फ़िरके वाले के साथ हमने कुर्बानी का हिस्सा रखना है और किस फ़िरके वाले के साथ हमने कुर्बानी का हिस्सा नहीं रखना। इस वीडियो में मुख्तलिफ़ उलमा की राय हम देखेंगे। आप भी इस वीडियो में उलमा की राय देखिए और कमेंट्स में हमें बताइएगा। एक क्वेश्चन हमारा भी है, कुछ दोस्तों के साथ भी और कुछ उलमा के जो दोस्त कहते हैं कि वहाबी सुन्नी के साथ हिस्सा नहीं रख सकता, या अहले हदीस के साथ नहीं रख सकता, या किसी और फ़िरके वाले के साथ जानवर में कुर्बानी का हिस्सा नहीं रख सकता। तो अल्लाह के बंदों, ये बताओ कि आपने अपना फ़िरका कहाँ से बनाया? कुरान पाक की आयत है कि ख़ुद को टुकड़ों में तकसीम ना करना, अपने गिरोह ना बनाना। जब आपने कुरान पाक की इस आयत की नाफरमानी कर दी तो समझ लो कि आप मुसलमान कहाँ से रहे। इस बात का हमें भी जवाब चाहिए और इस वीडियो में आप देखते हैं कि क्या उलमा की राय है। आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। जो कुर्बानी के बड़े जानवरों में हिस्सा डालते हैं उनके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। देखा जाएगा साथ शराकत दार कौन है। अगर बदमज़हब है तो फिर आपकी कुर्बानी नहीं होगी। वहाबी के साथ मुश्तरका कुर्बानी करना क्या बिल्कुल नाजायज़ है? वहाबी के साथ मुश्तरका कुर्बानी करना, क्योंकि मैंने अभी बताया कि काफिर एक असली होती है और एक क्या है, मुर्तद होता है। और बिल इत्तेफाक उलमा का ये फैसला है कि वहाबी मुर्तद है, तो लिहाजा मुर्तद के साथ अगर मुश्तरका कुर्बानी कर रहे हैं तो बिल्कुल हराम है और नाजायज़ है। उसका ज़बिया हराम है। जो शख्स वो गोश्त खा रहा है वो भी हराम खा रहा है, और जो शख्स वो मुश्तरका के साथ कर रहा है वो तमाम चीज़ें हराम कर रहा है। और जो जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो वो शख्स काफिर है। उसको तौबा अलल ऐलान करना ज़रूरी है, कलमा पढ़ना ज़रूरी है। वल्लाहु व रसूलुहु आलम। गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊँट, ऊँटनी, इसमें 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि शरीक होने वालों में से कोई एक बंदा भी काफिर और मुशरिक ना हो। अगर एक बंदा भी काफिर या मुशरिक होगा तो बाकी सब की कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। इसका बहुत ज़्यादा अहतमाम करें कि कुर्बानी में सही और अक़ीदा बंदे को शामिल फरमाएँ। बदअक़ीदा बंदे को कुर्बानी में शरीक न करें, इसका बहुत ख्याल करें। जो बंदा मुशरिक है, जो कब्रों पे सजदे करता है, कब्रों का तवाफ करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मिन नूरिल्लाह समझता है, प्यारे हबीब को, बाकी अंबिया को, सहाबा किराम को, औलिया को मुश्किलें टालने वाला समझता है, उनको पुकारता है, कश्तियों में बैठता है तो बहावल हक बेड़ा धक, यारी वाले पार लगाना, मौला अली मुश्किल कुशा मेरी कश्ती पार लगा देना, ये शिरके अकबर कर रहा है। मुशरिक का कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता। पहले शिर्क से तौबा कीजिए, तौहीद को तस्लीम कीजिए। मुशरिक हज करे तो बर्बाद, मुशरिक कुर्बानी करे तो बर्बाद, मुशरिक जिहाद करे तो बर्बाद, मुशरिक सदका खैरात दे तो बर्बाद। मुशरिक का कोई अमल अल्लाह कबूल हालत शिर्क में नहीं करता जब तक वो शिर्क से बरात ना कर ले। सवाल ये कि अहले हदीस का मौक़िफ़ है कि अगर कोई एक बंदा भी कलमा गो मुशरिक गाय के 7 हिस्सों में शामिल हो जाए तो बाकी 6 हिस्से मरदूद हो जाएंगे। सेम यही जज्बात बरेलवी हज़रात इनके बारे में रखते हैं कि बदमज़हब की शमूलियत से बाकियों की कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। तो आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? और कुर्बानी के अहकाम व मसाइल पर कोई लेक्चर हो तो वो भी बता दें। कुर्बानी के अहकाम व मसाइल पर मेरा डिटेल लेक्चर है, कुर्बानी का फ़लसफ़ा, उसकी अहमियत और 17 फ़िक़ही अहकाम व मसाइल। मसला नंबर 52, आप कुर्बानी और साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लिखें तो वो आपके सामने वीडियो खुल के आ जाएगी। कुर्बानी से रिलेटेड दुनिया जहान का कोई मसला था, चाहे वो जदीद था या कदीम था, मैंने मैनेजेबल फॉर्म में कुरान और सुन्नत के दलाइल के साथ उसे कवर किया। अब उसमें मज़ीद वैल्यू एडिशन कर दी हमारे ग़ुलाम मुहिउद्दीन भाई ने। उन्होंने जो चैनल बनाया हुआ है राह हदायत के नाम से, उस पर उन्होंने मेरी उन्हीं वीडियोस के छोटे छोटे क्लिप काट के और बाकायदा अहदीस के JPGs भी डिस्प्ले करवा दिए हैं। जो मैंने सिर्फ हदीसों के नंबर बताए थे, हदीसें बयान की थी, वो उन्होंने उन्हीं नंबर से हदीसें उठा के डिस्प्ले भी करवा दी हैं। और वो इंशाअल्लाह ताला कुछ क्लिप्स उसके अपलोड हो चुके हैं, हो जाएंगे इंशाअल्लाह, तो वो अवेलेबल है। अब आप उस सवाल की तरफ आ जाएं कि ये हकीकत बात है, आजकल आप जुम्मे के खुतबों में जो ज़रा दिलेर हैं वो जुम्मे के खुतबे में भी बयान कर देते हैं, और वैसे निजी महफिलों में तो ये बात करते हैं। यानी अहले हदीस ये बात कहते नज़र आएंगे कि अगर किसी बरेलवी ने, देवबंदी ने, शिया ने बीच में हिस्सा डाल दिया तो वो कहते हैं चूँकि हमारे नज़दीक वो कलमा गो मुशरिक हैं, तो मुशरिक का तो कोई अमल कबूल नहीं होता, लिहाजा बाकी सारों की भी कुर्बानी ज़ाया जाएगी।
اور بریلوی اس کے اگینسٹ جو ٹرمز استعمال کرتے ہیں وہ بد مذہب استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی بد مذہب، کوئی نجدی، کوئی گستاخ آپ کے گائے کے حصے میں شامل ہو گیا تو باقیوں کی بھی قربانی سے آ جائے گی. تو سر دیکھ لیں دونوں طرف سیم جذبہ ہی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، فرق تو کوئی نہیں، ایک بیماری ہے جو مختلف شکل میں نظر آ رہی ہے. تو یہ دونوں کی جذباتی ڈاکٹرائن ہے، اس کا ریلیجن کے ساتھ کوئی قطعاً لینا دینا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی اتنا دلیر ہے نا تو یہ قربانی کے چکروں کو چھوڑ کے نا سب سے پہلے جو ہے وہ اسمبلی میں قرارداد لے کے آئی جائے یا کئی سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی جائے کہ اہل حدیث یہ پٹیشن فائل کریں کہ جی ہمارے نزدیک ہمارے علاوہ جتنے کلمہ گو ہیں، ان مشرک ہیں، ان کو اسلام سے باہر نکالیں اور صرف اہل حدیث کو مسلمان ڈکلیئر کیا جائے، اور جو باقی ہیں وہ اہل حدیث کے خلاف کر دیں. اور اہل حدیث سب سے پہلے تو یہ جرت کریں نا کہ سعودیہ والے جن کا ایجنڈا یہاں پہ وہ لانچ کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے امداد لے کے، سب سے پہلے سعودیہ والوں کو اس کے اوپر کنونس کریں کہ جی ہمارے نزدیک بریلوی اور دیوبندی مشرک ہیں چونکہ تقلید کرتے ہیں اور تقلید شرک ہے، اور اہل حدیث جو اہل تشیع ہیں وہ بھی مشرک ہیں، تو لہٰذا ان کا حرم میں داخلہ بند کیا جائے، کیونکہ قرآن میں آیا کہ مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کو اپنے بزرگوں کو تو منوا کے بتائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، منوا لیں گے وہ؟ اور ان کو ساتھ یہ بھی کہیں کہ آج تک آپ نے ان لوگوں کو حج اور عمرے پہ لا کے سعودی ایئر لائن کی جتنی کمائی کی ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ آپ نے غلط کام کے اوپر معاونت کی ہے، کیونکہ مشرکین کو آپ لے کے آئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کروائی ہے آپ نے. اللہ نے کہا تھا یہاں پہ مشرک کا داخلہ منع ہے اور آپ کرواتے رہے، وہ آپ ساری کمائی بھی آپ کی حرام ہے. تو یہ اس طریقے سے کورالریز بنا کے کہاں تک بات جائے گی؟ تو ایسا کبھی بھی نہیں کوئی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ عقیدے کی خرابیاں قطعاً کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالتی. آپ کسی کو بدعتی، کلمہ گو مشرک، بد مذہب یا اس طرح کی اگر ادبی گالیاں دینا بھی چاہتے ہیں نا، اللہ کے فضل سے ابھی تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ایک دوسرے کو کافر کہے. پاکستان میں ایک جماعت آئی تھی، وہ اپنی موت خود مر گئی، جنہوں نے ٹائلٹس کے اندر بھی شیعہ کافر کے نعرے لگائے اور اس طرح کی چیزیں. آج خود ان کا اپنا مکتبہ فکر جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے کہ یہ کیا مصیبت ہمارے اوپر مسلط ہوئی تھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ دیوبند کا جنازہ نکل جاتا اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی. تبلیغی جماعت ایک ماڈریٹ راستے پہ چلی جس کی وجہ سے آج دیوبندیت بچ گئی ہے. ادروائز جس طریقے سے دیوبندیت ہائی جیک ہوئی تھی دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں، جنہوں نے سنی شیعہ یہاں پہ اختلاف شروع کیا، اس کا اعلی کار نہ تو بریلوی بنے تھے نہ اہل حدیث بنے تھے. دیوبند کے لوگوں کو انہوں نے یوٹیلائز کیا. یہ سارا بیڑا غرق ہو جاتا اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی. تبلیغی جماعت نے کافی حد تک ان کی ساکھ کو بچایا. تو یہ بھی لوگ اب اپنی موت مر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے اب تو صورتحال پاکستان میں اس وقت اس حوالے سے فضا جو ہے وہ کافی جو ہے وہ سازگار ہے، اللہ کا شکر ہے. ضرب عضب کے بعد یا یہ رد الفساد کے بعد میں تو پرسنلی بہت خوش ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے لیے تو اسٹیبلٹی نہیں تھی ان مولویوں کے، یعنی ان مگرمچھوں کے ہوتے ہوئے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے. یہ فوراً چڑھ دوڑتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب سکون آ گیا. رہا یہ والا مسئلہ تو اس میں آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایٹیچیوڈ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگ اگر صحابہ کرام کے دور میں ہوتے تو صحابہ کرام ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے، جو ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگا کے علمی اختلاف کو اس نہج کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قربانی میں حصہ ڈالا تو باقیوں کی قربانی ضائع جائے گی. یہ وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کو کافر سمجھ رہے ہیں. اگر وہ مسلمان سمجھ رہے ہوں تو یہ نہ کہیں. ویسے آپ پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں ہم کافر تو نہیں کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں گمراہ ہیں. تو میں نے اس کے اوپر کہا نہ، ایسے نہیں. آپ یہ لکھو کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں نا گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں، بدعتی ہیں، گستاخ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہیں، دوزخ میں جائیں گے ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے ہی جائے گا، چونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوا ہے. یہ کوئی اہل حدیث عالم آپ کو بریلوی دیوبندی شیعہ کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا. کوئی بریلوی عالم ریناؤنڈ ایمی کاغذی قسم کا بریلوی عالم نہیں یہ بات آپ کو شیعہ، اہل حدیث اور دیوبند کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا. اور کوئی دیوبندی آپ کو شیعہ، بریلوی یا اہل حدیث کے بارے میں لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر آپ کہیں جی میں طارق جمیل صاحب سے جا کے لکھوا کے لے آتا ہوں، تو سر طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تو خود ان کے ڈسے ہوئے ہیں. ان کو آپ دیوبندیت کے پلیٹ فارم پہ لگانا تو زیادتی والی بات ہے. وہ تو خود دیوبندیوں نے، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف کس طرح کمپین چلائی ہوئی ہے. تو وہ ان کو ریناؤنڈ عالم کے طور پر یعنی مانتے ہی نہیں ہیں. ان کا کہنا نہ کہنا تو برابر ہے. ریناؤنڈ عالم کوئی بھی نہیں لکھ کے دے گا. تو یہ اندر خانے تکفیر کر رہے ہیں، وہ منافقت کی انتہا ہے. کافر کہہ بھی نہیں رہے لیکن مان رہے ہیں.
ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے نظریات گمراہ کن ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کو چندے بھی دیتے ہیں. یہ بھی جڑے بنے نا، یہ بات کریں نا کہ ہمارے نزدیک کافر ہے، نہ ہم ان کو چندہ دیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ قربانی میں حصہ ڈالیں گے. کافر کا لفظ نہیں بولتے ہیں، اپنی پبلک کو یہ کہانیاں کرواتے رہتے ہیں. اور انہی علماء کے پاس جب آپ جا کے چندہ، انہوں نے کبھی کسی چندہ باکس کے بعد لکھا ہے کہ یہاں دوسرے فرقے کا بندہ پیسے نہیں ڈال سکتا مسجد میں؟ لکھنا چاہیے نا. یا آپ چٹ کٹوانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا مسلک کون سا ہے، چیک کرنا ہے، آپ 10 لاکھ روپے لے کے چلے جائیں، ساروں کی توحید اور عشق رسول باہر آ جائے گا. ساڈے کول تو پھر اس طرح نہیں گلاں نے نا. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ ایسا ہی ہوگا، ان کا سارا عشق باہر آ جائے گا، ان کی ساری توحید باہر آ جائے گی. صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایٹیچیوڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح بخاری میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ ثالث کا فتویٰ موجود ہے. 695 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں، کہ ان کے پاس کچھ اصحاب آتے ہیں، جب ان کو باغیوں نے محصور کر دیا ان کے گھر میں اور مسجد نبوی تک پہنچنے پہ پابندی لگا دی، مسجد نبوی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اپنا امام وہاں پہ کھڑا کر دیا. تو لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہمارے امام تو آپ ہیں، یعنی آپ ہمارے پولیٹیکل امام بھی ہیں اور مسجد کے امام بھی ہیں. یہ تو آج کل ہوتا ہے نا کہ امام مسجد لادا ہوتا ہے اور وہ لیڈر لادا ہوتا ہے، جبکہ مسجد کے اوپر فتنوں کے امام کا قبضہ ہے اور وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے. ہمیں خدشہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گنہگار ہی نہ ہو جائیں. تو سیدنا عثمان جو سب سے زیادہ افیکٹی تھے اس کی وجہ سے، محصور وہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، تکلیف وہ گزار رہے تھے، تو ان کو تو فوراً غصہ نکالنا چاہیے تھا، ہاں جی بالکل نماز نہ پڑھو نہ پیچھے. تو انہوں نے کہا نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. یعنی سب سے زیادہ جس شخص کی خلافت سٹیک پہ لگی ہے، جس کی آپ سمجھ لیں جو ہے وہ عزت سٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے، جان سٹیک کے اوپر لگی ہے، وہ گڈ جیسچر دے رہا ہے کہ یہ ہے میرے مخالف ہیں لیکن مسلمان ہیں. ٹھیک ہے وہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر کے بدعتی ہوئے ہیں، لیکن نماز ہوگی ان کے پیچھے. آپ لوگ ہوتے تو آپ حضرت عثمان سے اختلاف کرتے کہ سر آپ یہ کہ نہ نماز ہوگی اور نہ آندہ قربانی میں ان کا حصہ ڈالا جائے بیچ میں. یہی کہنا تھا نا آپ نے. اچھا امام بخاری نے اس میں باب پتہ کیا باندھا ہے؟ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. یعنی امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہاں آپ کو کہتے ہیں بد مذہب کا حصہ نہ ڈالیں، وہ کہتے ہیں جی کلمہ کو مشرک کا حصہ نہ ڈالیں. یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ ہے. اس سے سٹیپ آگے چلے جائیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کی اذان کا بھی جواب دیں گے. یہ اذان کا جواب صرف جواب دینا نہیں، یعنی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے اور ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے. لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان سے الگ ہو جائیں گے. خوارج وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ وہ دین سے نکل جائیں گے. جیسا کہ تیر شکار سے آر پار ہوتا ہے اور اس کے اوپر خون کا اثر بھی نہ رہے، ایسا تیر، اس طرح خوارج اسلام میں سے داخل ہو کے نکل جائیں گے. لیکن صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے واضح فرامین کی بھی تعویل کی. خوارج کو کافر نہیں کہا. نکلنے سے مراد انہوں نے کہا کہ امت کی مین سٹریم کو چھوڑ کے وہ الگ ہوئے، چونکہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں، آخرت کو مان رہے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی قرآن کو مان رہے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہوئے صحابہ کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ خوارج کو کافر کہیں. حالانکہ ان کے پاس دلیل موجود تھی نبی علیہ السلام کی حدیث، اور اس سے بھی بڑھ کر جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا اگر وہ کافر نہ ہوا. خوارج تو اعلانیہ طور پر صحابہ کو کافر کہتے تھے، اس کے باوجود صحابہ کرام اس کو دلیل تو بنا سکتے تھے نا کہ چونکہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہم تو ہیں صحابہ لہذا یہ کافر ہو گئے. تو آپ 1400 سال بعد جن باتوں کے اوپر جھگڑ رہے ہیں، صحابہ کرام کی عصمت کے نام کے اوپر آپ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگا رہے ہیں. وہ صحابہ جب زندہ تھے ان کے منہ کے اوپر جن لوگوں نے ان کو کافر کہا نا، صحابہ نے تو ان کو بھی کافر نہیں کہا.
تو آج اگر صحابہ کے بارے میں کوئی بد زبانی کرتا ہے تو آپ اس بنیاد پہ ان پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں، آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ کفر نام ہے اللہ، رسول، آخرت، قرآن کے انکار کا۔ جب آپ کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہیں تو کیا اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ، علی ولی اللہ پڑھاتے ہیں؟ جن کے بارے میں مشہور ہے ان سے بھی پوچھ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم نہیں پڑھاتے، یہ تو ہمارا نعرہ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار، ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، یہ ہمارے کلمے کا حصہ نہیں، نماز میں ان کا بھی کوئی نہیں پڑھا جاتا۔ تو اسلام میں داخل کرنے کے لیے جن چیزوں کا اقرار ضروری ہے نا، اسلام سے نکالنے کے لیے بھی انہی چیزوں کا انکار ضروری ہے۔ شخصیات کے انکار سے کوئی شخص اسلام سے باہر نہیں نکلتا، اللہ، رسول، آخرت، قرآن کے انکار کرنے سے، ان کی چیزوں کا انکار کرنے سے انسان اسلام سے باہر نکلتا ہے۔ لہٰذا یہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع میں بھی اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، یہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ اپنی تمام تر گمراہیوں کے باوجود آپ ان سے علمی اختلاف رکھیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کے ساتھ نکاح والے معاملات کریں، اہل کتاب جتنا تو کم از کم ان کو درجہ دیں، اور یہ سارے معاملات لے کے چلیں۔ البتہ جو مسلمانوں نے اجماع کے ساتھ جن مکاتب فکر کو اسلام سے نکالا ہے، جیسا کہ اہل سنت میں سے ایک ٹوٹا ہوا گروہ ہے قادیانی، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو بھی چاہیے ان کو احمدی نہ کہا کریں، یہ احمدی نہیں ہے، یہ قادیانی ہے۔ تو ویسے بھی اس کا نام غلام احمد قادیانی تھا، احمد قادیانی تو نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ نے تو اس کو نبی الاسلام کے غلام کے طور پہ رکھا تھا، وہ کیا پتا تھا کہ بعد میں یہ کیا چیز بن کے نکلے گی۔ تو قادیانی اہل سنت میں سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے، جس کی تکفیر پاکستان میں آئین کے اندر شامل ہو چکی ہے کہ یہ کافر ہے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا اختلاف کیا۔ دوسرا اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے، یہ تو سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں، قادیانی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہاں کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے ان سے متاثرین ہیں۔ شام کے اندر ایک اہل تشیع کا گروہ ہے نصیریہ، جس کی اب کچھ یعنی یہاں پہ بھی ان کی شیطنت پھیلنا شروع ہو گئی ہے، جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ائمہ اہل بیت کے نام لیتے ہیں تو حسین جل جلالہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ سیدھے سیدھے کافر ہیں، ان کو تو شیعہ علماء نے خود کافر ڈکلیئر کیا ہے۔ تو یہ نصیریہ یہ والے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یعنی وثوق سے کہہ سکتے ہیں، باقی جو ہیں وہ مسلمان ہی ہیں۔ آپ مولویوں کے فتووں کو چھوڑیں، آپ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فتاویٰ کے اوپر چلیں، اور مولا علی کا بھی آپ فتویٰ لے لیں۔ دیکھیں خوارج سے سب سے زیادہ تکلیف سیدنا علی کو پہنچی ہے، ٹھیک ہے جی۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، المستدرک الحاکم میں موجود ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ خوارج جو ہیں یہ کافر ہیں، تو ان کا یہ کافر نہیں ہے، یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، انہوں نے یہ گمان کیا کہ میں کفر میں مبتلا ہوا ہوں تو اس لیے مجھے چھوڑ گئے، اپنے زوم میں انہوں نے سمجھا۔ تو پوچھا گیا یہ منافق ہے، انہوں نے کہا منافق تو نہیں ہے، قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑی اللہ کا کم ذکر کرتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اگر یہ منافق ہوتے۔ دیکھیں آپ لوگوں سے آپ کے مخالفین کے بارے میں پوچھا جائے تو پڑھ کے رکھ چھڑ دو، یہ دنیا میں کون سا انسان ہے جو اپنے مخالفین کی جو خوبیاں بیان کر رہا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور تکفیر کے آگے بند باندھا ہے، کہا مشرک بھی نہیں، کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں۔ پھر پوچھا کہ بتائیں یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک جماعت ہے ایسی جس نے ہم سے بغاوت کی، ہمارے بھائی تھے، بھگوڑے ہو گئے، کیونکہ اگر وہ کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تو تیسری کیٹیگری مسلمان ہی بچتی ہے۔ یعنی ہمارے دین اسلام میں جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں، لوگوں کی کیٹاگرائزیشن کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یا بندہ مسلمان ہوگا، مسلم یا مومن، یا بندہ منافق ہوگا، اور یا کافر ہوگا۔ تو مولا علی کہہ رہے ہیں وہ نہ کافر اور مشرک ہیں نہ منافق ہیں، تو مسلمان ہوئے۔ ہماری ایک قوم ہے جس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے۔ تو یہ تین صحابہ کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں، ان تین فرقوں کو اب آپ دیکھ لیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کو، جو صحابہ کرام کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں، کہ ان کا ایٹیٹیوڈ وہی ہے۔ اور یہ مجھے پتا ہے، یہ جمعے آج کل پڑھانے شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر
کہ جی کسی بد مذہب کا حصہ نہ ڈالیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. پھر جب انہوں نے آپ کی چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں کسی پولیٹیکل جماعت کو بنا کے, پھر یہ سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایسے سٹیج کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں کہ آگے جیسی سارے رل کے تھوڑے کو چندے لواں گے, تھوڑی چمڑیاں لواں گے. اور جیسے ہی اپنی اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں پھر اختلاف کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. وہ مجھے غامدی صاحب کی بات یاد آئی, ان کو ایک ٹی وی پروگرام میں بلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ فرقہ واریت کا حال کیا ہے. تو انہوں نے کہا فرقہ واریت کا حال یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں نا, یہی میٹھی میٹھی باتیں جمعے کے خطبوں میں بھی شروع کر دیں تو فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. ٹی وی پہ دیکھا کتنے پازیٹیو بنے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہیں اٹ کتے دا ویر ہے, یا کہہ لو کتے دا ویر ہے. ظاہر ہے وہ قرآن پاک میں دیکھیں نا, سورۃ الاعراف کی 175 نمبر آیت میں ہے نا کہ جو علماء سو ہیں وہ کتے کی مثال ہے. یہ قرآن کی مثال ہے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور وہ اہل بدعت ایسے ہوں گے کہ جیسا ان کو باولا کتا کاٹ جائے اور اس کے حلق اس کے ایک ایک رگو ریشے میں پہنچ جائے. نبی الاسلام بھی کتا کہہ رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باولا کتا کاٹنے سے جو مسلمانوں میں فرقے پیدا ہوں گے, یہ کوئی ہاکی کا پلیئر کتا کاٹا ہوگا, یا کوئی اسکواش کا پلیئر, یا کوئی کرکٹ کا پلیئر کاٹا ہوگا, یا کوئی پولیٹیشین کاٹا ہوگا, یا مولوی کاٹا ہوگا. مولوی کاٹے گا تو فرقہ بنتا ہے نا. تو نبی الاسلام نے بھی کتا کہا, قرآن میں بھی آیا. تو وہ میں واپس آتا ہوں ادھر کہ جب کتے کا ویر پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر کس طرح پازیٹیولی ایک دوسرے کی بات سن رہے ہوتے ہیں, اختلاف بھی کرتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. یہ عزت وہ ٹی وی پہ پیسے کمانے کے لیے ہوتی ہے, ذرا پیسے لے کے آئے ہوتے ہیں ادھر. یہی لوگ جب آپ ادھر جاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ, جو میں اب نام لیے بغیر کہتا ہوں, کہ یہ لوگ اپنے کلپس ریکارڈ کراتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ گمراہ ہے, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جب رمضان کی نشریات آتی ہے تو وہی مولوی آپ کو انہی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. تو سر پھر ان کا قبلہ اور کعبہ تو پھر پیسہ ہے نا. اگر یہ اتنے سخت ہے اس معاملے میں تو پھر قائم رہنا ٹی وی چینل پہ. میں اگر آگے پڑھتا ہوں تو میں تو ویسے ہی قائل ہوں, میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں. ہمارے ساتھ جتنے لوگ اللہ کے لیے اٹیچ ہیں تو وہ تو نماز پڑھتے ہیں, ہم منافقت تو نہیں کرتے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ویسے اپنی پبلک میں اور بات کرتے ہیں, جب ٹی وی کے اوپر آتے ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو وہاں کہا کریں کہ ہم جو کچھ کرتے رہے کہانیاں کرواتے رہے. اور ان کو بالکل کوئی اس وقت حیا تک نہیں آتی ہے کہ ہم نے دو اپنے چہرے کیوں رکھے ہوئے. ان کی کامیابی کا, دنیا میں کامیابی کا راز ہی دو چہرے ہیں, یاد رکھیے گا. دنیا میں منافقت کامیاب ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. سچی بات تو سر, اگر سچی بات بولنا کامیابی ہوتی نا دنیاوی, تو سب سے زیادہ کامیاب پیغمبر ہوتے ہیں دنیاوی طور پہ. جبکہ آپ ذرا تاریخ انسانی میں صرف نبی علیہ السلام کو یا ایک دو پیغمبروں کو تو آپ چھوڑ دیں, باقی سب کے سب آپ کو دنیاوی طور پہ ناکام پرسنالٹیز نظر آئیں گے. لیکن چونکہ اللہ کے ہاں یہ ناکامی کا معیار نہیں ہے, اللہ تو کوالٹی کو دیکھتا ہے, کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کو 12 واری اپنی زندگی میں ملے ہیں صرف, اور اللہ تعالیٰ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جان بچا کے انہیں اٹھایا زندہ اوپر, ورنہ یہودی ان کو مارنے لگے تھے. نوح علیہ السلام پہ 950 سال بعد بھی 78 لوگ ہی مسلمان ہوئے ہیں. لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہی مسلمان ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بھی 2 بیویاں, اور قرآن میں سورہ عنکبوت میں آتا ہے ایک لوط ان پر ایمان لایا. 2 بیٹیاں تھیں اور چند بچے تھے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے. بھائی ابراہیم علیہ السلام نے کون سا ورلڈ کپ جیتا ہے, کتنے کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے, درجنوں بھی نہیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہو. لیکن اللہ کے نزدیک کوانٹٹی اتھارٹی نہیں ہے, کوالٹی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کہتے ہیں آپ ملت ابراہیم کی پیروی کرو. بار بار نبی علیہ السلام کو بھی حکم ہے, آپ کی امت کو بھی, بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. بار بار ابراہیم اور ابراہیم ہو رہی ہے علیہم السلام اجمعین. تو میرا تو موقف یہ ہے کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں اور بس چندوں کی اور کھالوں کی گیم ہے ساری. اور اس کا ثبوت بھی میں آپ کو بتا دوں, میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو قربانی والے دن آپ کی بھی کھال اتار کے لے جائیں. مختلف مکاتب فکر کو تو چھوڑ دیں, ایک مکتب فکر کی جو ایک سے زیادہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں, وہ کیوں ایک دوسرے کے پاس آپ کو قربانی کا حصہ کیوں نہیں ڈالنے دیتے؟ وہاں تو پھر عقیدہ بھی ایک ہے نا.
इजाज़त देते हैं? आपको पता है अहले हदीस में, बरेलवियों में, देवबंदियों में कितनी, मसलन मैं अब नाम लेके बता देता हूँ, यानी बरेलवियों में आपको डॉक्टर तारुल कादरी साहब की एक जमात मिलेगी और दूसरी तरफ इलियास कादरी साहब की, क्या एक दूसरे की तरफ वो जाने देंगे? अहले हदीस में आपको जमात दावा मिलेगी, जमीयत अहले हदीस मिलेगी, क्या एक दूसरे के पास जाने देंगे? नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं जाने देंगे। क्यों? इसलिए कि वो चंदों की गेम के ऊपर चल रहे हैं, सारे का सारा उनका सारे का सारा मामला चंदे के ऊपर चल रहा है। अगर वो कहेंगे अकीदे का इख्तलाफ कोई हमारे लिए इशू नहीं है, हम तो अकीदा तो एक ही है, बस ये फुरोई इख्तलाफ है, तो एक दूसरे के पास जाने देना। क्यों नहीं जाने देते हैं? नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं जाने देंगे। तो सर ये तो पुरानी बात है कि फलाने का हिस्सा डालना है, फलाने का हिस्सा नहीं डालना। अल्लाह के बंदो, ये तो एक मकतब फिक्र में आपस में इतने फूट पड़ी हुई है। तो हमारे पास तो फिर इस तरह की सच्ची बातें हैं, चाहे किसी को बुरी लगे, लेकिन ये रियलिटी है। और ये मैंने आके इनमें को फूट नहीं डलवाई है, मेरे से पहले की डली हुई थी। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये आपको कहानियाँ करवा रहे हैं, तो इनको बुरा लगता है कि ये हाईलाइट हमें करता है। देवबंदियों में भी आ जाए आप, हयाती इजाज़त देंगे कि ममातियों के पास हिस्सा डालें, और ममाती कहेंगे हयातियों के पास डालें? कभी भी नहीं। शिया में भी आप देख लें, दो पार्टियां हैं, एक उलमा का तबका है, एक जाकिरीन का है। इसी तरह ही उनकी तफरीक हुई हुई है। और माशाल्लाह आप देख लें आजकल सोशल मीडिया की बरकत से ये हुआ है कि इन सारे लोगों की जो इस तरह की ढकी छुपी दुश्मनियां थी ना, खुल के सामने आ गई। हमें को अब बताना नहीं पड़ता, आप खुद जाके देख लें। तो इसके बाद इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप भी झूम के कहेंगे कि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब। ठीक है, मेरे दोस्तों ने ये वीडियो मुकम्मल देख ली, तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। आपके इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।